अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपकी होस्ट महजबीन और आप सुन रहे हैं ओजे आवाज़। सामीन, उम्मीद करती हूं कि आप सब बफज़ल ताला ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह ज़िंदगी के मामलात को खैर खैरियत से आप हैंडल कर रहे होंगे। सामीन, हमारा प्रोग्राम है इस्तिखारा से मुतालिक, जिसमें आपको आपके रूहानी मसाइल की रहनुमाई फराहम की जाती है और इल्म ताबीर के ज़रिए से, जो कि इस्तिखारा की एक बहुत ऑथेंटिक आप शाख कह सकते हैं कि शाख है। तो अगर आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रूहानी मसाइल का सामना है, अगर आप अपने कारोबारी मसाइल के मुतालिक परेशान हैं, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या आप रिश्तों की वजह से परेशान हैं, और इसके अलावा अगर आपको ऐसा डाउट है कि आप जादू के असरात के ज़ेर असर हैं या जिन्नात के मसाइल हैं आपके साथ, तो इन सारे मसाइल के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल विदाउट एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस्तिखारा करके दिया जाता है इल्म ताबीर के ज़रिए से। और ना सिर्फ इस्तिखारा किया जाता है बल्कि आपको उसका मुकम्मल हल भी फ्राहम किया जाता है तस्बीहात के ज़रिए से, सदकात के ज़रिए से। और सामीन, इसके अलावा भी अगर आप लोग ये जानना चाहते हों कि आपको बैरून मुल्क सफ़र करना चाहिए या नहीं, या कैसा रहेगा, इससे मुतालिक आप अपने बारे में जान सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे भी होता है कि हम बग़ैर इस्तिखारा किए या बग़ैर रूहानी रहनुमाई लिए या अल्लाह ताला से मशवरा किए बग़ैर हम स्टेप तो उठा लेते हैं और बाद में हमें उसमें नाकामी का सामना भी होता है। तो इसलिए अगर हम अपने कोई भी काम ज़िंदगी में करने से पहले अल्लाह ताला से मशवरा कर लें और अल्लाह की रज़ा के साथ अगर उस काम को शामिल करें, तो उसमें हम नाकामी से और जो नाकामी के नताइज होते हैं उससे भी बच सकते हैं, और अपने लिए सही जो हल है वो हम खुद भी तजवीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं और उसके बारे में भी जानना चाहते हों कि क्या हमें इस मुल्क में जाना चाहिए या नहीं, इस मुल्क में जाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, आप वो उसके बारे में भी सवाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कारोबारी मसाइल से मुतालिक एक बहुत आप कह लें कि डिवाइन नॉलेज है उस्ताद मोहतरम के पास। आप अपने कारोबार करंट अगर किसी सिचुएशन की वजह से परेशान हैं, उसके मुतालिक भी इस्तिखारा करवा सकते हैं। अगर आपको लॉस है, अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा, किसी किस्म के अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कारोबार पे बंदिश वगैरह है या जादू के असरात है, उसके बारे में भी आप मुकम्मल इस्तिखारा करवा सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं, रूहानी हल अपने लिए तजवीज़ करवा सकते हैं। प्लस इसके अलावा अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए आपको किसी किस्म का मशवरा चाहिए, आपको रूहानी रहनुमाई चाहिए, तो आप उसके बारे में भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रोग्राम हमारा इसमें हमारी इल्मी नशिस्त भी होती है, तो उसमें उस्ताद मोहतरम की तरफ से आपको कुछ एडवाइजेस भी दी जाती हैं कारोबार से मुतालिक, कारोबारी मसाइल से मुतालिक, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं। और कारोबारी हजरात उनको अपने लिए अगर वो अडॉप्ट कर लेते हैं और फॉलो कर लेते हैं, तो बहुत सारे आपके मामलात या आपके मसाइल तो उन्हीं बातों में ही छुपे होते हैं, जिनको आप अडॉप्ट करके, जिनको फॉलो करके भी आप अपने कारोबारी मसाइल को हल कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक शॉर्ट सा मैसेज कि आप अपने कारोबारी मसाइल, आप अपनी ज़िंदगी के जो भी रोज़मर्रा के आपके रूहानी मसाइल हैं, उनके लिए आपको रूहानी रहनुमाई की ज़रूरत है या आपको मशवरे की ज़रूरत है। और मशवरा किससे? अल्लाह ताला से। तो अपने हर काम को शुरू करने से पहले आप अल्लाह ताला से मशवरा करें और फिर उस काम को शुरू करें, तो इंशाल्लाह उसके नताइज में खैर ही खैर होगी। तो सामीन, वैसे तो इस्तिखारा आप खुद भी कर सकते हैं। हम उस्ताद मोहतरम से किसी दिन गुजारिश करेंगे कि वो खुद भी इस्तिखारा करना हमें बता दें कि हम अगर किसी अपने ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलात का भी जानने के लिए इस्तिखारा करना चाहें
کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے بھی وہ ہمیں کوئی چھوٹا موٹا طریقہ بتا دے استخارہ کرنے کا. لیکن کچھ ہماری زندگی میں بڑے سٹیپس ہوتے ہیں، جیسے شادی کے لیے استخارہ کرنا، کاروبار کے لیے کرنا، اور کچھ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم خود نہیں جان سکتے، جیسا کہ جادو والا معاملہ ہے، بندش والا معاملہ ہے، نظر بد کا معاملہ ہے، یا جنات والا معاملہ. تو ایسے مسائل کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک کامل رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے بارے میں استخارہ کر کے ہمیں بتائیں، ہمیں معلومات دیں کہ اپنے علم کی روشنی سے کہ ہمارے ساتھ در حقیقت زندگی میں کیا مسائل درپیش ہیں. تو کیونکہ سم ٹائمز زندگی میں ہمارے ساتھ جادو کے معاملات یا بندش کے معاملات نہیں بھی ہوتے ہیں، کچھ وقت کے اثرات ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اور ہم اسی سلسلے میں ہم چلیں گے اپنے پروگرام کی طرف. اپنے استاد محترم کی طرف ہم اپنے سوالات ان سے شروع کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. استاد محترم کے بارے میں تو سامعین آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ 8 سے 9 علوم پر گرفت رکھتے ہیں. تو میں نے بہت بار انٹروڈکشن کروایا ہے اپنے ہر پروگرام میں، اس لیے میں اب بار بار ریپیٹ نہیں کرتی ہوں، لیکن آپ پروگرام کو آہستہ آہستہ ساتھ میں سنیں گے. ہمارے ویورز جو ہمارے سامعین ہیں، ان کے سوالات جب پروگرام کا حصہ بنیں گے اور آپ ان کے جوابات ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے استاد محترم کا نالج الحمدللہ اللہ کے فضل سے کتنا ہے، اور وہ آپ کو کس طرح سے آپ کی زندگی کے ہر مسئلے پر گائیڈ کر سکتے ہیں. تو اپنے ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل فی سبیل اللہ استخارہ کیا جاتا ہے اور آپ کو روحانی رہنمائی بھی فراہم کی جاتی ہے. تو میں آپ پروگرام کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ ہم سے ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں، فیس بک پر کر سکتے ہیں. سارے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں بھی مینشن کی جاتی ہے اور تھم نیل پر بھی مینشن کر دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی کوئک وے ہے ہم سے رابطہ کرنے کا یا ہم تک اپنا سوال پہنچانے کا، کہ آپ جو ویڈیو سنتے ہیں اس کے نیچے کامنٹس کر سکتے ہیں. اس کے نیچے بھی آپ بہت سارے ہمارے ویورز ایسے ہیں جو پرائیویسی کی وجہ سے اوپنلی کامنٹس میں نہیں سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں ای میلز کرتے ہیں اور فیس بک پہ رابطہ کرتے ہیں. تو یہ سارے میڈیمز ہیں آپ کے سامنے، آپ کوئی بھی میڈیم چوز کر سکتے ہیں. تو اب چلتے ہیں سامعین اپنے پروگرام کی طرف اور سوالات کی طرف چلتے ہیں. جی استاد محترم، آپ کی اجازت سے پروگرام جی 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 بسم اللہ کریں، جی شروع کریں. بسم اللہ. بہت معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ آج پروگرام کا تعارف تھوڑا سا لمبا ہو گیا. نہیں کوئی بات نہیں، آپ اللہ کا نام لے کے شروع کریں. جزاک اللہ. سب سے پہلا سوال ہے استاد محترم شاہ حسین صاحب کی طرف سے. مری سے ان کا تعلق ہے اور ان کی ایج ہے 44 ایئرس. انہوں نے یہ سوال لکھا ہے کہ آپ سے جب بھی پھلوں کا چیک کرواتے ہیں تو آپ نہ کر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ زمین بھی ہے اور پانی کا چشمہ بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے انکار کی کیا وجہ ہے؟ جی شاہ حسین صاحب، ہمارے انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہماری کوئی پرسنل آپس میں کوئی گرج تو نہیں ہے، تو کوئی وجہ ہی ہے جس وجہ سے آپ کو منع کیا ہوگا. آپ ساتھ ہی رہیں، میں ذرا دیکھ دیتا ہوں کیا مسائل ہیں آپ کے جو آپ کو ایسا لگا. دو باتیں ہیں شاہ حسین صاحب. ایک تو آپ محنت کر نہیں سکتے، پھلوں کا کام جو ہے بہت محنت طلب کام ہے، ایک تو یہ وجہ سامنے آ رہی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صدقے کا اہتمام نہیں کرتے، اور جب بھی یہ اس کا اجناس کا، فصلوں کا، اس طرح کی چیزوں کا جب بھی جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں سن رہے ہیں یہ کام کریں تو اس کے لیے ایک عشر کو وہ لایا جاتا ہے، یعنی کہ عشر کا انتظام کیا جاتا ہے. ایک زکوٰۃ ہے ایک اجناس کے اوپر، تو وہ آپ پوری نہیں کرتے، جس بنا پہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نہ کریں، آپ کو نقصان ہو جائے گا. تو یہ وجوہات ہیں، ورنہ ہماری آپ کے ساتھ کیا گرج ہو سکتی ہے؟ ہم درویش لوگ ہیں،
ہم تو لوگوں کے لیے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے استاد محترم، آپ کا کہنا یہ ہے کہ محنت درکار ہے، ایک بات یہ محنت نہیں کر پائیں گے، اور دوسرا عشر کا انتظام نہ کرنے کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا. جی ٹھیک ہے شاہ حسین صاحب، آپ نے اپنے سوال کا جواب ملاحظہ کر لیا ہوگا کہ آپ محنت ایک تو درکار ہے جس کی وجہ سے بھی آپ نہیں کر پائیں گے یہ، اور عشر کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے بھی آپ کو اس میں نقصان ہوگا. تو باقی معاملات سب آپ کے سامنے ہیں. آپ اگر اپنے لیے کوئی آسان طلب کام نہیں کرنا نہیں، چاہتے ہیں. آسان طلب کی بات نہیں ہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ محنت کو پکڑیں. محنت تو ہر کام میں کرنی پڑتی ہے نا، آپ محنت کریں. ٹھیک ہے اچھا، اور محنت کریں تو پھر اس میں کامیابی مل جائے گی ان کو. کسی بھی کام میں کریں گے مل جائے گی، لیکن گھر کا کام ہے نا، گھر کا کام ہے. تو آپ کے پاس زمین بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن محنت نہیں کریں گے تو یہ تو کام محنت مانگتا ہے نا. تو آپ یہی کریں، آپ کے گھر کا کام ہے تو یہی سب سے زیادہ سوٹیبل ہے. لیکن کریں گے اس میں محنت تو کریں نا، محنت کریں گے تو اللہ پھل پھول لگائے گا نا جی. ٹھیک ہے اگلا سوال ہے استاد محترم ان کے بھائی صاحب کا. رضوان شاہ نام ہے ان کا، مری سے ہی بلانگ کرتے ہیں. 38 ایئرس ان کی ایج ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے بارے میں کہ خوبانی اور سیب کا پھل اگاتے ہیں، اور ان کی زمینوں کو جو پانی ملتا ہے وہ ان کے بھائی کی زمینوں سے ہی آتا ہے. تو اب یہ اپنے بارے میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ ٹماٹر اور چیری کی کاشت کریں تو یہ ان کے لیے کیسا رہے گا، کرنا چاہیے ان کو؟ ایک منٹ ہولڈ کیجیے. ساتھ ہی رہے گا. جی ماشاء اللہ ان کا بہت اچھا رہے گا. دیکھیں یہ شاہ حسین صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ شاہ حسین صاحب کی زمینوں سے ہی ان کو پانی آتا ہے. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، جی کتنا اچھا اگر کا کاروبار نام ہے ان ہے کا، پشاور. اور وہ زکوٰۃ عشر کے نام سے اپنے علاقے میں مشہور ہیں. تو دیکھیں ان کا کام کتنا، اور زمین چھوٹی ہے آپ کی، آپ سے شاہ حسین صاحب، آپ سے ان کی زمین چھوٹی ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے ان کو کتنی عزت دی ہوئی ہے. اور اب وہ چیری ٹماٹر کا بھی سوچ رہے ہیں، تو آپ انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے آپ بھی شروع کریں. اللہ کے ہاں کسی چیز میں بھی دیر نہیں ہے اور اندھیر نہیں ہے. تو آپ کریں انشاءاللہ، جیسے آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں آپ اسی طرح کریں. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نیک نامی دیں گے. انشاءاللہ. اور پانی کی آپ کے ہاں کوئی کمی نہیں، آپ ہی کے پانی سے آپ کے بھائی کا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی نیکسٹ کوشچن ہے خبیب صاحب کا، کراچی سے. 39 ایئرس ان کی ایج ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عیدی اور چھیپا کی طرز پر آرگنائزیشن بنانا چاہ رہے ہیں، جس میں 30% مارجن پروفٹ کا یہ رکھ کر یہ آرگنائزیشن بنانا چاہ رہے ہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ نام نہیں بولا انہوں نے. نہیں انہوں نے نام نہیں بتایا. اچھا ان کا سوال دوبارہ سے دہرا دیں. ٹھیک ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے عیدی اور چھیپا کی جو آرگنائزیشنز ہیں نا، انہی کی آرگنائزیشن کی طرح یہ اپنی ایک آرگنائزیشن بنانا چاہ رہے ہیں، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ خود پروفٹ مارجن 30% رکھنا چاہ رہے ہیں، اور باقی 70% یہ چیریٹی میں دینا چاہ رہے ہیں. تو ان کا یہ سوال ہے کہ کیا میں اگر اس طرح سے کرتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے اس طرح سے پروفٹ جی مارجن؟ جی بالکل کرنا چاہیے. یہ آپ کی محنت ہے، آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تو نہیں آئے نا. ٹھیک ہے آپ خدمت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی کہ صرف آپ 30% رکھ رہے ہیں. 70% اگر آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، یہ بہت بہترین بات ہے. آپ 10% بھی دیں گے تو تب بھی یہ بہت بہترین ہے. آپ سروسز دے رہے ہیں نا، تو سب رکھتے ہیں. اور اگر رکھیں گے نہیں تو وہ کیسے سیلریز کیسے دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ درختوں پہ تو پھر روپے نہیں لگتے. تو آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. بلکہ آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. ملک اور قوم کی خدمت آپ جیسے لوگوں نے ہی کی ہے ہمیشہ. آپ کریں بالکل اللہ کا نام لے کے، بہت اچھا رہے گا.
نام بتا دیں اگلی بار، اگلے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھا چیک کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. عمر وائس خان صاحب ہے، 56 ایئرس ان کی ایج ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے پشاور میں آ جانا چاہیے یا کابل میں ہی رہنا چاہیے. یہ کرنٹلی کابل میں ریزائڈ کر رہے ہیں. دونوں جگہ مناسب ہیں آپ کے لیے، دونوں جگہوں میں آپ رہ سکتے ہیں. کابل میں رہیں تو زیادہ اچھا ہے، وہاں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس میں حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں جگہوں پہ اگر یہ رہتے ہیں تو دونوں جگہوں پر ہی رہنا ان کے لیے بہتر ہے. دونوں جگہ ان کا اپنا گھر ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر اپنے علاقے میں جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں کابل میں ہی رہیں تو وہاں پہ اب ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے، ٹھیک تو ہے. وہاں پہ اگر آپ حصہ ڈالیں گے تو آپ، کیونکہ وہ آپ کی زمین ہے، اس کا بھی ایک قرض ہے، تو وہ زیادہ بہترین ہو جائے گا. اوکے. نیکسٹ کوشچن ہے مبشر صاحب کا، کینیڈا سے، 59 ایئرس ان کی ایج ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے 2-3 مرڈرز کی وجہ سے، اور یہ انہوں نے مرڈرز کی لکھا وجہ ہے سے مرڈر کیوں؟ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے 2-3 مرڈرز کی وجہ سے. یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پلانٹڈ سا لگ رہا ہے ان کو، اور ان کا سوال یہ ہے کہ یہ ریسزم کی وجہ سے ہے یا ڈیسٹینی میں ہی ایسا تھا. سوال ادھورا ہے آپ کا. دیکھیں، مرڈرز کا کیا مطلب ہے، انہوں نے کیے ہیں یا ان کے کیا ہے، مطلب آپ سوال پوچھ نہیں پا رہی. یہ جیسے میرے پاس ریٹن موجود ہے، میں تو اس کو ریڈ کر کے آپ سے دوبارہ سوال بولیں آپ کروں. کوشچن. ان کا سوال یہ ہے کہ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے 2-3 مرڈرز کی وجہ سے. ان کو پلانٹڈ لگ رہا ہے، یعنی کہ وہ ان سے نہیں ہوا، ان کے سامنے کہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے. اور تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کی وجہ ریسزم تھی یا یہ ڈیسٹینی میں ہی ایسا تھا جس کا مرڈر ہوا ہے. یہ مرڈر ان کے ٹاؤن میں ہوا تھا. ایسے بولیں نا جی، ایسے بولیں. ریسزم کی وجہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جو ہو گیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی آپ پہ کافی رحمت ہے. الحمدللہ. ہاں، وہ ریسزم کا شکار ہوئے ہیں جو بھی یہ ذکر کر رہے ہیں مرڈرز کا، لیکن ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. خیر کا معاملہ رہے گا. آپ منگل والے دن 2 لوگوں کو کھانا کھلانے کی نیت کریں، 7 ہفتے کریں، اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے رابطہ کریں، پوچھ لیں ہم سے. ٹھیک ہے جی. مبشر صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ریسزم کی وجہ سے تھا، اور آپ پر کافی اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ خیر والے معاملات ہیں. تو منگل والے دن جیسا کہ استاد محترم نے بتایا ہے، آپ کھانا کھلا دیا کریں. جی، 2 بندوں کو. 2 بندوں کو، اور پھر اپنے دل کی کیفیت دوبارہ سے بتائیے گا جب آپ بہتر محسوس کریں. اگلا سوال ہے استاد محترم عدنان صاحب کا. عدنان فیصل نام ہے ان کا، راول پنڈی سے، 46 ایئرس انہوں نے اپنی ایج بتائی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ میرا اصل مسئلہ ہے کیا، گردوں کا ہے یا جگر کا ہے، کیونکہ کچھ لیبس
میں ٹیسٹ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ گردے کا پرابلم ہے اور کچھ یہ کہتی ہیں کہ جگر کا ہے. میرے نظام میں نا ان کا جو آتا ہے نا ان کو گردوں کا بھی مسئلہ ہے اور ان کو جگر کا بھی مسئلہ ہے, دونوں ہی مسئلے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, ہم دونوں پرابلمس ہیں. دونوں پرابلمز ہیں. کڈنی کا زیادہ ہے اور جگر کا بھی زیادہ ہے, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 40% اگر ڈسفنکشن ہے ان کا جگر تو 48% جو ہے وہ ان کی کڈنیز ڈس فنکشن ہے. واک کیا کریں, سادہ پانی پیا کریں, چائے وغیرہ نہ پئیں, دودھ سے بنی چیزیں بہت کم کھائیں, ڈیری کے جتنے بھی پروٹین ہیں ان کو چھوڑ دیں, سبز پتوں والی سبزیاں کھائیں, سبز سبزیاں بھی کھائیں, واک کریں 20 منٹ کی کم از کم, اور کوشش کریں سردیوں میں نیم گرم پانی کی ٹھار مار کے, یعنی کہ اس کا جو کولڈ پن ہوتا ہے اس کو ختم کر کے پینا شروع کریں. صرف 1 مہینہ کر لیں اور اس کے بعد بتائیں انشاءاللہ تعالی بہت سارا نظام جو ہے آپ کا آٹومیٹکلی, یعنی کہ آپ کی باڈی ہر وقت آٹو پہ رہتی ہے. دیکھیں جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو سنی پلاس یا اس طرح کے پلاسٹر تو بعد میں آتے ہیں, سب سے پہلے آپ کی باڈی ہی وہ رسپانس کرتی ہے. تو آپ کی اس کا مطلب ہوتا ہے باڈی جو ہے وہ آٹو پہ ہے. تو آپ یہ کریں کیونکہ آپ کی فیٹ پورشن بلکی لگتے ہیں, آپ فیٹ پورشن زیادہ ہونے کی وجہ سے جگر پہ بھی جسے فیٹی لیور کہتے ہیں وہ ہے, اور کڈنیز پہ بھی ایڈرینل گلینڈ کے اوپر بھی فیٹی لیئرز ہیں, جس بنا پہ آپ کو ایسے ایشوز آ رہے ہیں. تو آپ واک کریں اور 1 مہینہ کر لیں, دیکھیں آپ خود بخود اس کو اتاریں گے سارے کچھ. تو دونوں ہی ایشوز ہیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں آپ نے سمجھا دیا ہے. امید ہے کہ عدنان فیصل صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے اور اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے. تو یہ ساری جو آپ کو انسٹرکشنز بتائی گئی ہیں ان کو فالو کر کے آپ دوبارہ سے اپنی کنڈیشن کے بارے میں ضرور بتائیے گا. فضر حیات صاحب ہے چائنا سے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے جاپان کی طرف موو کرنا چاہیے یا چائنا میں ہی رہنا چاہیے. 29 ایئرس ان کی ایج ہے. چائنا ہی میں رہنا چاہیے. چائنا میں ہی رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو موو نہیں کرنا چاہیے جاپان کی طرف, چائنا میں رہنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. عبد القدوس صاحب ہیں, انہوں نے پاکستان سے تعلق ہے ان کا. انہوں نے اپنے بیٹوں کے بارے میں سوال کیا ہے کہ جو کہ اٹلی میں رہتے ہیں 11 سال سے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ 11 سال سے پاکستان نہیں آئے اور شادیاں بھی نہیں کی انہوں نے. تو آپ مہربانی فرما کر یہ بتا دیں کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا, کہ وہ پاکستان بھی کیوں نہیں آ پائے اور شادیاں بھی جو ان کی نہیں ہو رہی, اس کی کیا ریزن ہے. عبد القدوس صاحب کی ایج 63 ایئرس ہے. 11 سال سے جی 11 سال سے آئے نہیں ہے, پاکستان آئے ہی نہیں ہے. نہیں آئے ہی نہیں ہے اور شادیاں بھی نہیں ہوئی ان کی. اٹلی میں ہیں ان کے بچے؟ جی اٹلی میں. جی ان کے بچے جو ہیں وہاں کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں.
باقی آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں میں جو بول رہا ہوں. وہ وہاں کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، اس وجہ سے نہ وہ شادی کرتے ہیں نہ وہ پاکستان آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. نہیں نہیں نہیں، بندش رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے عبد القدوس صاحب، آپ کو استاد محترم نے جیسے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے پاکستان. وہاں الحمدللہ کسی قسم کی بندش یا رکاوٹ والا معاملہ نہیں ہے. ہم اگلا سوال ہے ساجدہ جیلانی صاحبہ کا. انہوں نے یہ سوال لکھا ہے، ان کی عمر ہے 41 سال. انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں سوال کیا ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ شراب نوشی کرتے ہیں، ان کی عمر 48 سال ہے. تو یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ مجھے اس کے لیے کوئی حل بتا دیں، میں کیا کروں کہ ان کی عادت ختم ہو جائے. کوئی تسبیح یا صدقہ وغیرہ بتا دیں یا کوئی دوائی بتا دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کو سکون دیں. دیکھیں شراب نوشی کی وجہ ہوتی ہے، کاز ہوتا ہے جس بنا پہ شراب نوشی کی طرف لوگ جاتے ہیں، سکون ڈھونڈتے ہیں بیسیکلی. اور ہر انسان سکون ہی کی خاطر سب کچھ کرتا ہے، ایون کہ کرائم بھی کرتا ہے. سب سے پہلے تو آپ ان کو سکون دیں، حوصلہ دیں، سکون دیں. دوسرے نمبر پہ دوائیوں سے تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ جمعرات والے دن اگر صدقہ دینا شروع کریں اپنے میاں کی اس بری عادت کے لیے کہ یا اللہ یہ جو بھی نحوست ہے اپنے کرم سے اس صدقے کی وجہ سے ختم کر دے، تو وہ امید ہے کہ وہ 4 ہفتے بعد ہی اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے. کم سے کم جو صدقہ ہے وہ 121 روپے ہے. ان کی شراب کے آگے تو 121 روپے کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ زیادہ صدقہ کریں، زیادہ سارے لوگوں کو کھانا کھلائیں، کپڑے پہنائیں. انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو 4 سے 5 ہفتے میں ان کو نفرت ہو جائے گی شراب نوشی سے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. ساجدہ صاحبہ، آپ کو صدقہ بتا دیا ہے استاد محترم نے. آپ ہر جمعرات والے دن ان کا 121 روپے صدقہ دے دیا کریں اس نیت سے کہ ان کی منیمم 121 ہے، باقی ان کی توفیق ہے جہاں تک لے جائیں. جی. تو شراب نوشی سے ان کی عادت چھوٹ جائے اور وہ اس عادت کو ترک کر دیں، اس نیت کے ساتھ آپ کم سے کم 121 روپے اور میکسیمم آپ جتنے بھی دینا چاہیں وہ دے دیں، اور انشاءاللہ 1 مہینے میں ہی ان کے دل میں اس چیز کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی اور وہ اس کی عادت کو بھی ترک کر دیں گے آمین انشاءاللہ. تو اگلا سوال ہے عمر قوم صاحب کا. 42 ایئرز ان کی ایج ہے اور یہ دبئی میں ان کی رہائش ہے. انہوں نے یہ سوال کیا ہے یہ کہ مجھے دبئی میں کافی مسائل کا سامنا ہے، ادھر رہنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے واپس انڈیا. یہ ہے ہندو ہے، یہ انڈین ہندو ہے. ٹھیک ہے جی. دبئی میں ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. جی دبئی میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کافی مسائل کا سامنا ہے ان کو. 7 مہینے تک تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے علاقہ دبئی. 7 مہینے تک کم از کم. ٹھیک ہے، وہیں پہ رہنا چاہیے کم از کم 7 مہینے تک. ہاں 7 مہینے حالات میں بہتری آ جائے گی. اوورآل ایک سلم چل رہا ہے پوری دنیا میں، اس وجہ سے ان کو بھی ایسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی عمر صاحب، آپ کو کم از کم 6 مہینے تک وہاں 7 مہینے تک 7 مہینے تک ویٹ کرنا چاہیے. یہ صرف آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، کچھ اثرات ایسے ہیں پوری دنیا میں اسلم چل رہا ہے، کاروباری اسلم چل رہا ہے پوری دنیا میں، پریشانی کا دور ہے. آپ 7 مہینے تک انتظار کر لیں اسی طریقے سے.
اس کے بعد بھی پوچھ لیں، ویسے 7 مہینے تک آپ کے حالات کافی بہتری آ جائے گی، ایک دم سے حالات بدلیں گے، ایک دم سے دولت آئے گی، انشاءاللہ. کیونکہ ان کا جو ان کا یوگ ہے نا، اس کا دولت کا جو یوگ ہے وہ تیسرے جی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان کو 4 سے 7 مہینے کے اندر اندر اچھی اماؤنٹ آ جائے گی روپے کی، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. 7 مہینے تک کی آپ ویٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور آپ کو یہاں سے موو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی بالکل. انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. جی استاد محترم کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، ایک خاتون ہے، ان کی کوئری ہے میرے پاس. سمینہ دورانی نام ہے ان کا، کراچی سے تعلق ہے، آج کل لاہور میں رہتی ہیں. پوچھنا چاہ رہی ہیں جاٹ کی رسی، یعنی کہ پٹسن کی رسی، یعنی سیبا جسے کہتے ہیں، اس سے گملے بنانا چاہتی ہیں، کام کیسا رہے گا؟ ٹھیک ہے. اگر تو آپ کے پاس آرڈرز ہیں، 39 ایئرز ان کی ایج ہے، بیوہ ہے، اگر تو ان کے پاس آرڈرز ہیں تو یہ بہت اچھا رہے گا کام. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کی انڈسٹری کا وہ پہلا قطرہ بننا چاہیے. آپ بیوہ ہیں اور یہ جو آپ کا آئیڈیا ہے بڑا یونیک ہے، آپ اس کو اللہ کا نام لے کے شروع کریں. اگر آپ کو 30 روپے بھی ملتے ہیں نا اس کے، اور آپ روز کے 20 سیٹ بنا لیتی ہیں، تو یہ 20,000 روپے آپ کو آسانی سے ارننگ ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا شوق بھی ہے، تو آپ اللہ کا نام لے کے شروع کریں، بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ استاد محترم، بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے قیمتی جی وقت میں سے ہمارے پروگرام کو ٹائم دینے کا، اور اپنے نالج سے ہمارے سامعین کے سوالات کے جوابات دینے کا، اور ان کی روحانی رہنمائی بھی کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. سامعین، آمین. پروگرام کے جزاک اللہ اختتام کا وقت ہوا خیر چاہتا ہے. الجزا. آپ کے تمام سوالات کو پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور آپ کے جن سامعین کے سوالات کو شامل کیا گیا ہے، امید ہے کہ آپ کو تسلی بخش جوابات ملے ہوں گے. لیکن اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو، آپ مزید کچھ کلیئر کرنا چاہتے ہوں، تو آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں. آپ کو دوبارہ سے ڈیٹیل میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اور اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اور آپ سب کے لیے بھی استاد محترم کی بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے معاملات میں آسانی فرمائے آپ سب کے لیے. تو جی سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.